अच्छा ये मत समझिएगा आप लोगों ने आई नो आज रोज़ा रखा है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं रोज़े के अंदर जो हम नॉर्मली नहीं करते, जैसे कि बर्दाश्त बहुत करनी पड़ती है। कोई हमसे हाल भी पूछे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उसको काट खाने को दौड़ रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। दैट आई प्रॉमिस यू, आज ये पहला शो है और इतने बहुत अरसे के बाद मैं ये रेगुलर एक नॉर्मल सा शो कर रहा हूँ, वरना वो थीमेटिक शोज़ कर करके मैं तकरीबन पागल हो चुका हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस पूरे रमज़ान आपको पता चलेंगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यू वुड नॉट बिलीव, हो सकता है मैं आपको इस पूरे रमज़ान के दौरान 5 जहेज़ दे दूँ। पॉसिबल है ना? ये भी मुमकिन है कि मैं हो सकता है आपके घर आऊँ और आपको अच्छी खासी ईदी दे दूँ। ये भी मुमकिन है। हो सकता है अगर आपके घर में 4 बहन भाई हैं तो हम उनके लिए आपको सूट्स दे दें, जोड़े दे दें। ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि कैश की सूरत में आपके पास 50,000 रुपये आ जाए। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल है, मुमकिन ही सब कुछ है। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, आपको सिर्फ मेरा ये शो देखना पड़ेगा। वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है दुबई के अंदर, जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है अरब एमिरेट्स की दूसरी जगहों में, सऊदी अरेबिया के अंदर, या वो लोग जो मुझे ज्वाइन करेंगे कभी अगर ज़िंदगी में ये चला यूएस के अंदर, तो उनको मेरी तरफ से बहुत 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 सलाम। एंड लेट्स से हेलो टू आवर पैनलिस्ट। आइए इनसे आपका तारुफ करा। हमजा अली कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। लॉन्ग टाइम फाइनली। रमज़ान मुबारक आपको भी रमज़ान मुबारक। सबको और नाजरीन को भी माशाअल्लाह। डॉक्टर साहबा आप रोज़े तो रख लेती हैं? जी बिल्कुल रखती हैं। नॉर्मली कब से रख रही हैं? बचपन में? आई थिंक बहुत अब एग्जैक्टली एज तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि अम्मा रखने नहीं देती थी। हाँ। तो वो फिर हम तीनों सिस्टर्स ने ये किया कि बगैर सहरी का रोज़ा रखना शुरू किया। देन मेरी मदर ने रियलाइज़ किया कि ये बच्चों के साथ ज्यादती है। अच्छा, बगैर सहरी का रोज़ा नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि देखिए रखा जा सकता है। सहरी सुन्नत है, रोज़ा फर्ज है। ये हमेशा हमारे आका ने हमारी मदद कर दी है। जी जी, अल्लाह ने जो कुछ फर्ज किया तो हुजूर ने अपनी सुन्नत से हमारी मदद कर दी। अच्छा भाई, अब आप एक काम करें, अब आप लोग रिलैक्स हो जाएं। अगर आप इजाज़त दें तो हम कव्वाली की तरफ से जा सकते हैं। जरूर आप सुनेंगे ना? जिसको इबादत में लज्जत न मिलती हो, अरे क्या बात है, वो पहले कव्वाली सुने और जब उसको मोहब्बत कैफ सुरूर हासिल हो तो उसके बाद फिर नमाज में दाखिल हो जाए। आज हम दुआ के बारे में बात करेंगे। आपको नहीं पता, ये आज मुझे शो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत कूल सा शो है। कुछ मत कीजिए, अभी तो आपको खाने पकाने की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए अभी आप। बल्कि लोग सो के भी 11 बजे उठते हैं। आई थिंक सो। तो आप उठ चुके हैं और शेर मियादाद की तरफ चलते हैं। शेर भाई हो जाए कुछ? जी बिल्कुल, मक्का हो जाए। बिल्कुल। हमजा अली कादरी साहब हैं, डॉक्टर राबिया हैं और ये शेर मियादाद साहब हैं। बेमिसाल है तू, तेरा कमाल है दुनिया के हर कमाल में है। ये शान तेरी है कि हर शान में कमाल है तू। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, चला रहा है
رکھے سماعتیں بھی جگمگا رہا ہے بس وہی خدا ہے 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 کوئی تو ہے نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر جو آ رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے شکریہ شیر میرداد صاحب شکریہ بہت بہت شکریہ اب آپ نے یہیں بیٹھے رہنا بیکاز آپ سے باتیں ایسی ہوتی رہیں گی آپ اپنے ہم نواؤں کے ساتھ ہیں اور ان کا ہم نواؤں کا تعارف بھی آپ کروائیں گے بعد میں لیکن آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی اور بہت ساری ریکویسٹس ہیں جیسے کہ میری فیوریٹ جو ہے وہ جو یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے تو میری فیوریٹ وہ ہے تو وہ اگر ہو جائے دین پھر علی کنتم مولا اگر وہ ہو سکے قول مشہور وہی ہے جی اور قوال کہتے اسی کو ہیں جسے اللہ اس کے رسول کا زیادہ سے زیادہ قول یاد ہو پھر اللہ والوں کے اقوال یاد ہو اور محبت میں تو بھوک نہیں لگتی اور اگر بھوک میں محبوب کا کلام سنے ذکر تو بڑا اثر ہوتا ہے ایک قوالی خالی پیٹ میں ذکر کا اثر زیادہ ہوتا ہے اچھا پتہ ہے مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ خالی پیٹ ہے کیونکہ جب سے ابھی فرائیڈے والا ہم نے ایپیسوڈ کیا ہے فرائیڈے والا شو کیا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے تو کھانا مل چکا ہے کیونکہ کم از کم سٹیپ تو لے لیا نا شروع تو کر لیا بہت بڑا آپ کا وہ جو آخری شو تھا تو ہم تو ابھی اس میں مبتلا ہیں یعنی میں نے بھی دیکھا اسے اور اتنی خوشی ہوئی ایک عظیم انقلابی بات تھی بہت انشاءاللہ تعالی قوم کو فائدہ پہنچے گا جو دل میں اور آج ہم ایک اور انقلابی بات کرنے جا رہے ہیں آج ایک سوال جو میرے ذہن میں بچپن سے تھا آج میں وہ حمزہ علی قادری صاحب سے پوچھوں گا اور کوشش کرتے ہیں کہ روایتوں کو توڑا جائے ہم روایات کے پیچھے لگ جاتے ہیں ہاں وہ جو روایت ہم نے بنا لی آیات کو بھول جاتے ہیں اس کے مفہوم کو بھول جاتے ہیں روایتوں کے پیچھے ایسے چلنے لگتے ہیں کہ بہت کچھ فراموش کر دیتے ہیں اچھا یہ مقصد بالکل میرا ایسا نہیں ہے کہ میں کسی طور پہ بھی کوئی اسلامی شو کر رہا ہوں نہیں یہ صرف ایک شو ہے ایک مارننگ شو ہے ایک آفٹرنون شو ہے 11 سے 1 بجے چونکہ مسلمان ہوں اس لیے اور ظاہر ہے احترام کسی حال میں وہ اسلام سے باہر ہو نہیں سکتے نہیں ہو نہیں سکتے اچھا جی بریک لینے کٹ جائے گا یہ کہا گیا تو بریک لے لیا کیونکہ کٹنا نہیں چاہیے ایک چھوٹا سا بریک ہے جی آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد جانا کہیں نہیں ہے میرا نام ساحر لودھی آپ دیکھ رہے ہیں دستک کے بعد وتھ ساحر ویل بی رائٹ بیک Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. That's nice. That's night. A very, 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 very good afternoon to everyone. Assalamu alaikum اور آپ سب کو ہماری طرف سے ماہ رمضان بہت مبارک ہو.
بہت کچھ ایسا ہونے والا ہے. ہم نے ابتدا اس طرح سے کی ہے کہ کچھ قوالی آپ کو سنوائی جائے, کچھ ایسی باتیں ہوں جو اس سے پہلے شاید ہم اپنے نارمل شوز میں نہیں کرتے ہیں. جب سے میں نے یہ شو شروع کیا ہے ایک عجیب سی بات ہے کہ نارمل کوئی بھی چیز نہیں ہوئی ہے. کبھی ہم تھیمیٹک شوز پہ چلے گئے ہیں, تو کبھی جن اور بھوتوں کو بلا رہے ہیں, تو کوئی بہت ساری. سب سے پہلے تو آئی وانٹ ٹو سے اے ویری اسپیشل تھینک یو ٹو مفتی آصف سعید صاحب, مفتی بابر صاحب, مفتی کامران صاحب, کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ریویل کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ بہت کمال ہے, اور میں ان کا تہہ دل سے, میں اور میری ٹیم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اینڈ آف کورس ہم فخر اس بات میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں. سو اینڈ مفتی صاحب از ان آر ٹیم. یہ بہت, اب مفتی صاحب کو آپ گاہے بگاہے ہمارے شوز میں دیکھتے رہیں گے, اور تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. مجھے جو اٹموسٹ رسپانس ملا ہے سوشل میڈیا سے وہ اپنی جگہ ہے, اور ظاہر ہے ٹیلی ویژن سے جو رسپانس ملا ہے وہ اپنی جگہ ہے. جو ٹیلی فون کالز آئی ہیں, جو ایس ایم ایسز آئے ہیں, اٹس انبلیویبل. ہمارے جو ٹویٹر کے فینز ہیں, تھینک یو سو ویری مچ, بہت 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 شکریہ ہم کو فالو کرنے کا. ساتھ ساتھ ہمارے جو فیس بک کے فینز ہیں, تھینک یو سو ویری مچ ہم کو فالو کرنے کا. اینڈ تھینک یو فار آل دوز پیپل جنہوں نے ہم کو کال کر کے یہ کہا کہ صاحب بھائی شکر ہے آپ نے, کسی نے تو ہمت کی سچ بولنے کی. تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ فرائیڈے تک ویٹ کیجیے گا, کیونکہ فرائیڈے سے پہلے میں کوئی بھی چیز ریویل نہیں کرنا چاہتا تھا. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ سب کے کہ آپ نے بیٹھ کے وہ شوز دیکھیں. ہم اسی طرح کے بہت سارے ایسے شوز آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے جو بڑے ڈفرینٹ ہیں. ابھی تو رمضان شروع ہوئے ہیں, یقین جانیے میرا اپنا ایک ارادہ ہے, میری اپنی ایک سوچ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے آپ کا ویٹ کم کرا لیں, ہم ہو سکتا ہے آپ کی چیزوں کو درست کر دیں, ہو سکتا ہے ہم آپ کو عیدی دے دیں, ہو سکتا ہے ہم بہت کچھ کریں, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ کیا ہم آپ کے پرسیپشن کو چینج کر سکتے ہیں. اگر ہم آپ کے پرسیپشن کو چینج کر سکتے ہیں تو پھر ہم آپ کے پرسیپشن کو ضرور چینج کریں گے. لائٹس کے ساتھ نہ کریں آپ لوگ, پلے مت کریں پلیز, لگا دیجئے. تھینک یو ویری مچ. میرا لائیو شو ہے, اس کے ساتھ یہ نہ کیا کریں پلیز. نارمل سے پلیز اوپن کر دیں اس کو تاکہ مجھے لگ سکے کہ میں شو کر رہا ہوں. بٹ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ, یو نو. پلیز یہ نہ کریں. اسد بھائی بڑی مہربانی. اینی وے اسد بھائی ہمارے ڈی او پی ہیں, اللہ جانتا ہے ہم لوگ 9 بجے نہیں آ سکتے, ہمیں آنا ہوتا ہے 10:30 بجے. اینی وے دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. ونس اگین جی, رمضان کی آمد ہے. ایک بہت خوبصورت سی نظم ہے, بات نہ کرو مجھ سے کہ میں روزے سے ہوں. That's what happens. But ladies and gentlemen, آج ہمارے ساتھ شیر میاداد صاحب موجود ہیں, کچھ اور لوگ موجود ہیں جو کہ آپ وقتاً فوقتاً دیکھیں گے. آپ کی ٹیلی فون کالز ہیں اور بے تحاشا گفٹس ہیں, بہت سارے گفٹ ہیں. ایوری سنگل کالر کو ہم ایک گفٹ دینے جا رہے ہیں. ایوری سنگل کالر جو بھی مجھے کال کرے گا 0342207514, یہاں کال کرنے کا نمبر ہوگا. جیسے جیسے آہستہ آہستہ پروگرام چلے گا ویسے ویسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیا جیت سکتے ہیں, کون کون سے انعامات ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ کیسے؟ اللہ کا کرم. اچھا, میں جب بھی تم آتے ہو میں تمہیں نئی نئی مشکلات کا شکار کر دیتا ہوں. لیکن وہ اچھا ہوتا ہے. لیکن وہ اچھا ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا, میں نے شیر میاداد سے چونکہ دوستی کا رشتہ ہے, بھائی چارگی کا رشتہ اور بھائی کا رشتہ ہے, تو اس لیے میں نے ان سے ہمیشہ بہت ساری جسارات کی ہیں. جیسے کہ ایک گانا تھا ہندوستان کا بہت مشہور, موسم ہے عاشقانہ, اے دل کہیں سے ان کو ایسے میں. نہیں یہ آج میں نہیں کر رہا, پلیز. شاذی صاحب بیٹھے ہیں, قادری صاحب اندر بیٹھے ہیں, مجھے کہیں گے یہ کیا آپ کر رہے ہیں. بالکل میں ایسا کچھ نہیں کر رہا, لیکن میں نے ان سے وہ قوالی کے انداز میں کروا لیا تھا. یہ کیا ہوا, قوالی کے انداز میں کیا تھا, اینڈ اٹ واز گڈ, اٹ واز ویری ویری گڈ. بٹ اگین شیرو, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آنے کا. کیسے ہیں آپ کو, رمضان مبارک ہو. خیر مبارک جی آپ کو. تو آج ہم شروع کس چیز سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے پاک نام سے شروع کریں گے. کر لیں جی شروع. اچھا, ویسے بریک ریڈی ہے, تو کیا بریک اتنی جلدی ریڈی ہو گئی بریک؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں نے اتنی دیر بات کی ہے, اتنی دیر میں نے بات نہیں کی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کمرشل زیادہ مل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہمارے پیسے بڑھنے والے ہیں. اگر پیسے نہیں تو ٹائم ضرور بڑھنے والا ہے. ہم بہت زیادہ مشہور ہو گئے. پلیز ہم لوگوں سے اب ہمارے میں ایٹیٹیوڈ آ جائے گا تھوڑی دیر کے بعد نا. 11 سے 1 بجے کا سلاٹ جو ہے وہ بننے والا ہے. تو ایک کام کرتے ہیں, ہم لوگ پہلے ایک چھوٹے سے بریک پہ چلے جاتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد آپ کے قوالی سے شروع کریں گے. کچھ اور مہمان جو ہیں ان کو بھی بلا لیں گے, ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے, اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے سب ایک ساتھ قوالی سے شروع کرتے ہیں. آج میں دعا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہم یہ جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں میں نہیں کہنا چاہتا. وہ کون سی چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. آئیے اس ماہ سیام میں, اس ماہ رمضان میں مل کے ایک دوسرے کو تبدیل کرتے ہیں بہتری کے لیے. آئیے ایک بہتر پاکستان کی تعمیر کرتے ہیں, بہت سارے انعامات کے ساتھ. اتنے سارے گفٹس ہیں, لٹرلی اتنے سارے گفٹس ہیں. اگر آپ مجھے کال کریں گے, ایس ایم ایس کریں گے, تو میں آپ کو بے تحاشا گفٹس دینے جاؤں گا, جس میں کھانے کے واؤچر سے لے کر افطار کے واؤچر سے لے کر ڈنر کے واؤچر سے لے کر عید کے جوڑے تک, عید کے جوڑے سے لے کر عیدی تک, بہت ساری چیزیں. چھوٹا سا ایک بریک کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کے لیے.
once again جی السلام علیکم. رمضان خوشیوں کا مہینہ ہے سبحان اللہ. اور ظاہر ہے اس کے بعد ہم عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن عید سے پہلے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں جس میں شاپنگ جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کرنی تو پڑتی ہے. عید کے نئے کپڑے بھی آنے چاہیے, تو ہو سکتا ہے ہم آپ کو اس عید پہ کپڑے خریدنے ہی نہ پڑے, ہم آپ کو دے دیں کپڑے اور ہماری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہو جائے. دین آف کورس یہ بھی پاسبل ہے کہ بہت ہینڈسم قسم کی کیش اماؤنٹ جو ہے وہ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ دیں گے عیدیاں ڈیفینیٹلی دیں گے. عید سے پہلے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی عیدی بانٹ سکیں تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی آسم. اچھا قادری صاحب, میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بچپن میں آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھی ہوگی, آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی, بلکہ آپ نے بھی ڈیفینیٹلی پڑھی ہوگی, آپ نے بھی پڑھی ہوگی شیر صاحب. بچپن میں ہم نے طائف کا واقعہ پڑھا. جی ہاں, سرکار تشریف لے گئے اور جب آپ کو سنگ باری کی گئی, آپ کو لہولہان کر دیا گیا اور آواز آئی کہ اگر آپ چاہیں تو میں انہیں فنا کر دوں. جی ہاں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا, انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیں تم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ سب تو ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں جانتے, بس میں ان کی ہدایت. اللہم اہد لی قومی انہم لا یعلمون, یہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے. اور جس وقت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے نا, تو زمین و آسمان کانپ رہے تھے. اس سے پہلے جس نبی نے ایسی مشکل میں دعا مانگی ہے وہ دعائے ضرر مانگی ہے, قوم کی تباہی مانگی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سرکار جس عظیمت میں شکار ہیں, اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرشتے پہاڑوں پہ آ چکے تھے تو سرکار نے فرمایا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں, جانتے نہیں. اب یہ واقعہ میرے ذہن میں نقش رہ گیا. اب میں بہت عجیب سی بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن مجھے معاف کیجیے گا, آپ آزاد ہیں سوچنے میں, میری کم علمی ہے اس لیے میں معذرت چاہوں گا. لیکن بچپن میں ان اقدار کے ساتھ بڑا ہوا. جی ہاں, یہ قدریں تھیں میری کہ معافی جو ہے وہ کسی بھی چیز سے بدرجہ بہتر ہے. ہمیشہ اصلاح کی دعا مانگتے رہو, ہدایت کی دعا مانگتے رہو, یہ ساری باتیں تھیں. ان دنوں میں نے جو حال دیکھا ہے وہ یہ دیکھا. آپ اگر کال لینا چاہتے ہیں لے لیجیے. نہیں, میں اس کو بند کرنا چاہتا ہوں. اچھا نہیں, کوئی بات نہیں, لائیو شو جلدی میں بند بھی نہیں ہوتا. اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو, دیکھیں یہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے, بغیر کسی وائر کے ساری دنیا میں ہم بات کرتے ہیں. میں ابھی اپنے مدینہ شریف میں کسی دوست کو فون کروں, سلام کروں, کتنی دیر میں سلام پہنچے گا. اچھا اب آپ یہ بتائیں, امتی جب سن سکتا ہے تو نبی کتنی جلدی جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ بڑے اچھے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ ہوا کیا ہے, میں جو سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اسی کے متعلق ہے. دیکھیے ہم مغرب پہ تنقید کرتے ہیں. میں نہیں کرتا ہوں, جی بالکل, ہم سے مراد یہ تمام کے تمام لوگ ہم تنقید کرتے ہیں, بے جھجک تنقید کرتے ہیں. مطلب ایسی تنقید کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی اگر ہمیں موقع ملے تو ہم اس کو جا کے فنا کر دیں. مغرب میں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ جو مائک دیا ہوا ہے یہ ان کی ٹیکنالوجی ہے, یہ جو ٹیلی فون موبائل دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ٹیکنالوجی ہے. اسی میں ہم اپنی نعت شریف بھی پڑھتے ہیں, اسی میں قوالیاں بھی ہوتی ہیں. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب مساجد میں بیٹھ کے یہ دعائیں مانگی جائیں کہ اس کو نیست و نابود کر دے, اس کو فنا کر دے, تو یہ میرے مذہب کا صحیح رخ جو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ دعا اگر مانگنی چاہیے تو یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بھلائی کر اور ہمیں بھی ہدایت دے. تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کو ہدایت عطا فرما. اب میں عرض کروں کہ رب المشرق المغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. اللہ نے فرمایا مشرق مغرب کا رب تو میں ہوں, تو مجھے اپنا وکیل بناؤ. وہ وکیلوں کو مقدمہ ہارتا نہیں ہے, تو اللہ کو ہمیں اپنا سہارا بننا چاہیے. ہم مشرق و مغرب کی تمیز نہیں کرتے, ہم انگریز اور غیر انگریز کی تمیز دیں. لیکن ایک تمیز حق و باطل کی تو ہر جگہ رہے گی نا. اگر کفر مغرب میں ہے, اسلام دشمن مغرب میں ہے تو وہ غلط ہیں. وہ مشرق انتہائی مشرق میں کمیونسٹ ہیں اور مسلمان قتل عام کر رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں اگر کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر رہا ہے تو اصل تفریق حق و باطل کی ہے. معاشرے میں جو ہے وہ مسلم اور غیر مسلم معاشرے کی ایک تقسیم ہے, مشرق و مغرب کی نہیں. اب یہ بات جو لگتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں یہود و نصارہ کو اور فلاں کسی کے خلاف, اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں سب پہلے ساری انسانیت کی کرتے ہیں, پھر اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں. لیکن جنہوں نے آپ کے بچوں کو اغوا کیا ہو اور جنہوں نے آپ کے گھر والوں کو قتل کیا ہو, جو آپ کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں, تو اس سے اللہ کی پناہ مانگیں گے نا. نہیں, اللہ کی پناہ ضرور مانگے, میں نے تو اس سے انکار ہی نہیں کیا. میں تو خود کہتا ہوں اللہ کی پناہ مانگے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ہدایت مانگے نا. ہم دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں ہم سے مطلب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آزمائشیں کسی نے نہیں سہی. کڑی سے کڑی آزمائش. بالکل.
جس جگہ رہے جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، بے شک اس سے پہلے آپ کو صادق و امین کہتے ہیں. بے شک پھر جب آپ واپس آتے ہیں، فتح مکہ ہو جاتی ہے، جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ عام معافی کا اعلان کرتے بے بالکل. شک ہیں. اس کے بعد سازشیں رکتی نہیں ہیں، اس کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں، بے شک حتیٰ کہ امام حسین کی شہادت کا وقت آ جاتا ہے. بالکل. بے شک. ہم تو اس نبی کی امت میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا ہے، درگزر فرمایا ہے. اور آپ نے آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو غیر مسلم بھی ہیں یہ ہیں حضور ہی کی امت میں. امت کی دو قسمیں، ایک امت اجابت ہے جس نے قبول کر لیا ہے حضور کو، اور ایک ابھی وہ ہے جس نے قبول نہیں کیا، ہم ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں. ایک کام کرتے ہیں، ایک ٹیلی فون کال ہے بشرا کی، پتہ نہیں آہستہ آہستہ اس پر پورے پروگرام کے دوران بات ہوگی، ہو سکتا ہے ہم کچھ چینج کرنے میں کامیاب ہو سکیں. السلام علیکم بشرا. گڈ گڈ، آپ کیسی ہیں؟ میں رمضان کی بہت بہت مبارک ہو سب کو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو رمضان کی. آپ کو ہمارا شو کیسا لگ رہا ہے؟ جی شو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بشرا آپ کو مجھے آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا بشرا، آپ کو ہمارا شو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا، بہت زبردست، ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہے؟ کوئی ڈائٹ کے متعلق کوئی بات پوچھنا چاہتی ہیں کہ رمضان میں کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، کتنی دیر کے بعد کھانا کھانا چاہیے افطار کے؟ بھائی مجھے سمجھ بالکل نہیں آ رہی آپ کی بات کی. اچھا ایک کام کرتے ہیں، میں آپ کو ایک گفٹ باسکٹ دینے جا رہا ہوں. ایک سرپرائز گفٹ باسکٹ ہے جو آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہو جائے گی. پلیز ان سے ان کا نمبر لے لیجیے گا، دین وی گونا سینڈ ہر دی پرائز ایز ویل. اچھا جی، ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا، بریک کے بعد واپس یہیں سے آئیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، انفیکٹ آپ سے آئیں گے واپس. کیا کیا جائے؟ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یا کچھ اور؟ من کن تو مولا. من کن تم مولا. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا تھا میں نے ایسے شوز نہیں کیے تھے. پچھلے جو ویکس گزرے ہیں وہ ایسے ویکس تھے جو بڑے گروسم تھے، بڑے کریٹیکل ویکس تھے. ابھی میرے پاس مفتی آصف سعید صاحب کا فون آیا ہے، ان کو میں نے جو پہنا وہ پسند آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں اب دوبارہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا. آج آپ ہرے بھرے سرکار لگ رہے ہیں اور یہ من جانب اللہ ہے. اس پروگرام کی مقبولیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ پروگرام ختم ہوا تو رمضان کا چاند نظر آیا. کیا بات ہے، کیا بات. پورا موسم ہی بدل گیا. اللہ کی رحمت نے آپ کو آ کے گھیر لیا ہے. آپ یقین جانیے always stick to the TV نا، یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے. ادروائز یہ سب اتنا دکھا چکے تھے کہ لوگوں نے شروع میں یہ سوچا کہ اگر یہ وہی روٹین کا ہے تو پھر کیا دیکھیں گے. لیکن آئی تھنک وہ ڈے ون سے اس کا ایک کرشمہ سب لوگوں پہ رہا ہے. اچھا اس میں پتہ ہے، اس میں زیادہ ہاتھ جو تھا وہ ان تمام لوگوں کا تھا جن کے ساتھ میں نے کام کیا. بے شک. مفتی آصف سعید صاحب، مفتی بابر صاحب، مفتی کامران صاحب، اینڈ آف کورس جی ایم اے نوری صاحب، وہ بھی اس میں شریک تھے. اینڈ دین حافظ تنویر صاحب وہ اس میں شریک تھے. اچھا جو کیسز تھے وہ 100% صرف ایک چیز تھی جو ہم نے ایک پوائنٹ بنانے کی کوشش کی تھی، وہ حافظ تنویر صاحب جو الائچی والے بابا ہم نے بنائے تھے، بس صرف وہ تھا. اس کے علاوہ باقی تمام کی تمام چیزیں، اسپیشلی ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ مفتی آصف سعید صاحب کی بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے اتنا ٹائم نکالا، اتنا وقت دیا. جب ہم لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے نا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، کیونکہ تھریٹس تو آتے رہتے ہیں. وہ ان کو بھی تھے، وہ ہمیں بھی تھے، وہ میسیجز آ رہے تھے. لیکن پھر میں نے، مفتی صاحب نے اور ہماری پوری ٹیم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، اس کو ریویل تو کرنا ہے، یہ بتانا تو ہے. بیکاز اگر ہم نہیں بتائیں گے تو پتہ نہیں کون سا ادرک والا بابا شروع ہو جائے گا، ٹماٹر والا بابا شروع ہو جائے گا، کوئی کچھ اور شروع ہو جائے گا. تو وٹ وی وانٹڈ ٹو ڈو از ایکچولی اسپریڈ دس میسج کہ جی جو وحدہ اللہ شریک ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. بالکل. اور لوگ ظاہر اپنی ہیلتھ، اپنا منی، ایون اپنی عزتیں تک ان چیزوں میں گوا دیتے ہیں. اینڈ پھر وہی بات ہے کہ ملنا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، غلط دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے، ہوگا کچھ بھی نہیں. کتنی اچھی بات یہ ہے کہ ساحر نے سحر کے خلاف پروگرام کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے حق و باطل کی تمیز وہاں بھی یہی ہے کہ کہاں جانا چاہیے قرآن سے اور اللہ کے کلام سے علاج کرانا چاہیے. اور ایک بات میں پھر اپیل کروں گا کہ یا تو پروگرام وہ ریپیٹ ہو یا عوام سے کہوں گا کہ اسے ضرور دیکھیں آپ کے اس پروگرام کے خصوصاً آخری قسط کو، ورنہ لوگ اب بھی الائچی والے بابا کا پتہ مانگیں گے.
اتنا جنہوں نے لاسٹ ایپیسوڈ نہیں دیکھی ہوگی. نہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے. آئی تھنک عید کے فوراً بعد اس کو ریپیٹ کریں گے. عید کے شوز کے فوراً بعد یہ پوری سیریز میں کوشش کروں گا, میں بات کروں گا اپنے کانٹینٹ سے. آخری قسط تو ریپیٹ ضرور ہونی چاہیے. نہیں ضرور ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. ایک ٹیلی فون کال ہے فوزیہ کی, پہلے وہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی طرف آئیں گے. السلام علیکم جی. اچھا جی, کال ڈراپ ہو گئی ہے. اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں 0342207514 یہاں کال کرنے کا نمبر. پہلے مجھے تعارف کروا دیجیے حسین لوگوں کا. کون کون؟ جی یہ جو ہارمونیم پہ ہے یہ میرے استاد بڑے بھائی بدر میاں داس صاحب, ان کا بیٹا ہے. کیا بات. علی بدر. اور یہ طبلے پہ معین, اور یہ شیری اور بھولا بھائی ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ جی شیری. شیری نام ہے آپ؟ جی شیری. اتنے سارے مردوں میں بیٹھتے ہوئے آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ مطلب اگر شیری نام ہے. یہ بشیر سے شیری ہے. اچھا بشیر سے شیری. بیچارے میرے ابا بھائی ہمارے شاہزمان صاحب, شاہزمان. اور یوسف بھائی ہے, بھولا بھائی. اور ڈھولا بھائی. بھولا بھائی. نزاکت علی. یوسف بھولا بھائی. اوکے. تو اور کتنے سال سے یہ ٹیم آپ کے ساتھ ہے؟ جب سے میں تقریباً کر رہا ہوں 15 سال سے میرے ساتھ ہے. 15 سال سے. 15 سال سے. جی. تو کیا پیدا ہوتے ہی شروع ہو گئے تھے؟ اچھا ماشاءاللہ. مطلب واقعی 15 سال مطلب آدمی کا بچہ پیدا ہوتے ہی سننا شروع کر دیتا ہے, لیکن اسے کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے یہ جاننے میں عمر لگ گیا. ارے کسی صاحب نے نا میرے پاس بڑا اچھا ایک لطیفہ بھیجا, کہنے لگے یہ پھر فون بج رہا ہے کسی کا, یا تو آپ کا بج رہا ہے یا کسی اور کا بج رہا ہے, یا تم میں سے کسی کا بج رہا ہے. جس کا بھی فون بج رہا ہے وہ غلط بج رہا ہے, جس کا بھی فون بج رہا ہے چھوڑ دیجئے. میرے پاس ایک صاحب نے, یہ آپ کے لیے ہے, آپ کی تو شادی نہیں ہوئی نا ابھی؟ ہو جائے گی, جلدی ہو جائے گی. اس قسم کے کام کرتے ہوئے جلدی تو ہو جائے گی, یہ تو مجھے بھی آپ نے بھی اسی لیے کہا, لیکن اس قسم کے کام کرتے ہوئے سوچنا چاہیے بندے کو, کافی مرتبہ سوچنا چاہیے. کہ ایک صاحب نے مجھے ایک لطیفہ بھیجا کہ کبھی کبھی بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ زندگی برباد کر دیتے. نیچے لکھا تھا جیسے کہ قبول ہے. آپ بات کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کیجیے گا. دیکھو اچھا پھر یہ حیران ہو رہا ہے کہ آپ سب خود تو کر لیتے ہیں, اس کے بعد دوسروں کو منع کرتے ہیں, یہ کون سا کام ہے؟ یہ اتنی عجیب سی بات ہے, لوگ خود کر لیتے ہیں یہ واحد کام ہے جو تجربے کے بغیر کیا جاتا ہے. تجربہ کیونکہ بعد میں ہوتا ہے اس لیے بات بعد میں کہی جاتی ہے. اور حیرت انگیز طور پہ وہ تمام لوگ خاموش رہتے ہیں جنہیں اس بات کا تجربہ. جب آپ کی شادی ہو رہی تھی آپ دیکھیے آپ کی ملنے ملانے والے جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور دولہا پاگل ہو رہا تھا خوشی کے اندر کہ آج پتہ نہیں میں نے کون سا مارکا مارنا ہے. سب سوچ رہے تھے 6 مہینے کے بعد جا کے وہ گریبان پکڑ کے پوچھتا مجھے بتایا کیوں نہیں تھا. ایک ٹیلی فون کال ہے ریحانہ کی, آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ریحانہ. السلام علیکم ساحل بھائی. السلام علیکم, کیسی ہیں ریحانہ, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. پورے ایک مہینے سے میں آپ کی کال ٹرائی کر رہی ہوں. اوکے, آج مل گئی آپ کو کال. اچھا جی, آج ہر کالر جو ہے اس کو ہم کوئی نہ کوئی گفٹ دینے جا رہے ہیں, سرپرائز گفٹ ہے. آج آپ کو بھی ہم ایک تحفہ دینے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو گفٹ واؤچرز چاہیے, آپ کو افطار ڈنر چاہیے, آپ کو اپنی فیملی پاسز چاہیے, کیا چاہیے؟ مجھے عیدی کے حوالے سے دے دیں کوئی گفٹ. عیدی کے حوالے سے؟ جی. گھر میں کتنے لوگ ہیں آپ کے؟ گھر میں 11 افراد ہیں. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ بتائیے 11 میں کون کون شامل ہے؟ 11 میں کون کون شامل ہے؟ جوائنٹ فیملی ہوگی. 2 پیرنٹس ہیں اور 9 بہن بھائی. 2 پیرنٹس اور 9 بہن بھائی. ماشاءاللہ. آپ عیدی لینے چلے جائیں. نہیں طاہر آپ کی عیدی بنتی ہے. جی بتائیے. اپنے جاب میں پروگرام کیا ہے. جی. میرا مسئلہ تھا, میں نے بہت زیادہ کال کیا آپ کے پاس, لیکن کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ تینوں کے ایلیاس کے جادو کے حوالے سے. کیا تھا؟ یہ ہے کہ ہمارے پورے گھر پہ جادو کے اثرات ہیں, بیماری کا بھی مسئلہ ہے. آپ اب بھی یہ سمجھتی ہیں وہ پورے شوز دیکھنے کے بعد کہ آپ کے گھر پہ جادو کے اثرات ہیں؟ آپ اب بھی یہ سمجھتی ہیں؟ وہ کیسے سمجھتی ہیں آپ؟ صاحب اثرات چیزیں تو ہیں. ہم بہت زیادہ پہلے سے مانتے ہیں ہم, لیکن یہ ہے اب ماننا پڑا جب مسئلے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے. اچھا
اچھا چلیے ایک کام کرتے ہیں, ہم آپ کو مفتی آصف سعید صاحب کا ضرور نمبر دیں گے, ان سے ضرور بات کریں, لیکن یہ جو ہم نے پروگرام کیا تھا یہ ان لوگوں کے خلاف تھا جو جعلی پیر جعلی عامل ہوتے ہیں, یہ ان کے خلاف تھا. روحانی علاج باہر طور پہ بہت احسان ہے اور بہت اچھا ہے. ہم آپ کو مفتی آصف سعید صاحب کا نمبر دے دیں گے, آپ ان سے بات ضرور کیجیے گا. اور ایک بہت آسان سی بات میں بھی عرض کروں گا, ہم لوگ خود پڑھنے سے بھاگتے ہیں, اس لیے ہمیں آستانوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. اگر ہم خود قرآن کی تلاوت کریں اور سورہ مزمل 41 مرتبہ 41 دن گھر میں پڑھیں تو جیسے بھی اثرات ہوں گے وہ بھی چلے جائیں گے. کسی نے جادو کیا ہوگا تو وہ بھی اس کی طرف لوٹ جائے گا. لیکن 41 ٹائمز 41 ڈیز آپ اپنے گھر میں پڑھیے, اور ماشاءاللہ آپ کے تو پڑھنے والے کافی ہیں, تو مل کے پڑھ لیجئے, پانی پہ دم کیجئے, تیل میں استعمال کیجئے, گھر میں اذان دے دیجئے. جیسے یہ مکان ہے تو پچھلی دیوار درمیان میں اور بڑے دروازے کی ایک چوکھٹ چھوڑ کے کوئی چیز وہ چلی جائے, فجر اور مغرب کے وقت 3 اذانیں دے دیں, انشاءاللہ تعالی چیزیں چلی جائیں گی. ایک خیال یہ رکھیے کہ فجر اور مغرب کے وقت باتھ روم کے دروازے بند رکھیے, کیونکہ یہ جو دوسری مخلوق آتی ہے وہ ان وقتوں میں آ کے ٹھہر جاتی, پھر رات کو تنگ کرتی ہے 12:30 2 بجے تک. تو وہ واش روم میں چلے جاتے ہیں. سرکار نے دعا فرمائی نا ارشاد, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب آپ باتھ روم میں جائیں بایاں پاؤں داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں تجھ سے خبیث چیزوں سے پناہ مانگ. تو حقیقت. اچھا تو ریحانہ آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا میسج مل گیا ہوگا اور مفتی آصف سعید صاحب کا نمبر بھی ہوگا, وہ بھی آپ کو دے دیں گے. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آغاز کریں گے شیر میاداد سے. آپ نے کہیں نہیں جانا. یس آئی ایم لونگ دس شو. ریزن آج مجھے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے. آج میں چپ کر کے بیٹھا ہوں یہاں, بہت خوبصورت سا ماحول ہے, بہت اچھے اچھے لوگ میرے سامنے ہیں, یہاں پر بہت اچھے اچھے لوگ میرے سامنے ہیں. آپ یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے, اچھی طرح سے مشورے کرنے کے بعد. کیا عمر ہے آپ کی ابھی؟ عمر کیا ہے؟ 23 سال عمر ہے. ہاں ابھی 23 سال اور مزید باقی ہیں. 46 میں کرنا شادی. مشورہ مجھ سے کرنا. 40 میں تو دوسری ہو سکتی ہے سر, 25 میں. اچھا جی, اچھا دوسری شادی کے بارے میں جب واپس آتے ہیں نا تو ذرا بات کرتے ہیں دوسری شادی کے بارے میں. قادری صاحب سے آج بات ہو جائے دوسری شادی کے بارے میں. یہ ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے بریک کے بعد. اٹس گوئنگ ٹو بی انٹرسٹنگ. آئیے جی. آپ تو ایسے ڈر گئے, میں تو ہلکی سی انگلش میں آپ کو بھاؤ کیا ہے. تھوڑا ہٹ کے. اوے میں چودھری نزاکت ہوں, کوئی عام انسان نہیں ہوں میں. دل پنگ. یہ دل جو پیار کرے گا. سپر فین. تم مارتا کام ہوں تو گھسیٹتا زیادہ ہوں. اچھا ایک کام کرتے ہیں, تھوڑا سا ذرا اس دلچسپ بناتے ہیں. خواتین اور مرد کا پرسپیکٹیو جو ہوتا ہے دوسری شادی کے معاملے میں وہ مختلف ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ نے یہ کیمرے شیمرے کے لیے بات نہیں کرنی, آپ نے وہ بات کرنی ہے جو آپ نے کرنی ہے. بات خاتون بن کے آپ نے بات کرنا ہے. اور قاضی صاحب آپ بالکل ایک مردانہ وجاہت کو تو ویسی شاہکار ہیں. مولوی اتنا بڑا مرد ہوتا نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا اخلاق اسے ایسا. کون سا اسٹیٹمنٹ دے دیا؟ میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس قدر اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ مردانہ پن جو مشہور ہے وہ نہیں رہتا ہے. نہیں ایسا تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے. اچھا ہم یہاں لوگوں کو خوش کرنے آئے ہیں. نہیں اور سب سے بڑی بات یہ تعلیم بھی دینے ہیں انشاءاللہ. اچھا بھائی ایک بات بتائیے, خواتین سے میں نے اکثر یہ سنا ہے کہ سب کچھ کر لو, مسلمان بھی ہیں الحمدللہ. وہ ایک صاحب نے مجھے ایک اور لطیفہ بھیجا تھا, کہنے لگے بیگم نے پوچھا کہ اس سال روزے رکھنے کا ارادہ ہے؟ کہنا نہیں طبیعت کچھ درست نہیں ہے, ٹھیک نہیں. تو پھر پوچھا اچھا نماز تو پڑھیں گے, تراویح تو جائیں گے؟ کہنے نہیں وہ بہت رات ہو جاتی ہے, صبح جلدی دفتر جانا ہوتا ہے. کہنا اچھا افطار تو کریں گے؟ کہتے کہ اتنا بھی مسلمان نہیں ہوں میں, ظاہر افطار تو کروں گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کوشچن یہ ہے کہ دوسری شادی کے بارے میں عموماً خواتین کی رائے ہوتی ہے قتل ہو جاؤں گی لیکن دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی تم کو. آج کل سمی بہت پریشان ہے. سمی نے ایک شادی محبت کی تھی, دوسری شادی پھر دوبارہ محبت ہو گئی. ہاں دوبارہ محبت ہو گئی. یہ تو لازمی امر ہوتا ہے. 6 سال کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دوسری محبت جو ہے وہ ڈیو ہو چکی ہے. تو پلیز بتائیے. پرانی باسی ہو جاتی ہے. نہیں وہ پرانی ویسی آؤ اندر سے نکلی ہے, اندر سے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ہاں جی بتائیے. محبت روپ بدلے گی
مگر جاری رہے گی. ہاں جی. مطلب بیوی سے محبت ہوتی ہے پھر بچوں سے محبت ہو جائے. یہ دوبارہ کہیے گا, محبت روپ بدلے گی مگر جاری رہے گی. محبت روپ دوسرا بدلے مصرع گی میں کہوں گا, مگر جاری رہے گی. میری اپنی بیوی سے ہیبت تاری رہے گی. مجھ پہ بیوی کی ہیبت تاری رہے گی, بالکل تاری رہے گی. اچھا یہ بتائیے, یہ خواتین کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ مطلب کیوں اجازت ہم کیوں لوگوں کو ایسے لگتا ہے خواتین کو کہ مرد جو ہوتے ہیں یا ان کے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ ان کی پراپرٹی ہے, بس وہ بیچارہ کچھ بھی کر لے لیکن وہ یہ چیز تو بول ہی نہیں سکتا. چار جب آپ کو مذہب دے رہا ہے اجازت کہ چار کر, اور جو ابھی بات محبت والی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ میاں کو پتا تھا آدمی جو ہے, مرد کا دل تو ویسے بہت کھلا ہوتا ہے, محبتیں کرتا, جاؤ بانٹو محبتیں دو. اور نہیں, اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے ہمارے ہی صرف مذہب میں یہ ہے کہ آپ چار ہمیں جائز ہے نا, تو آئی تھنک آدمی کو اجازت دے دینی چاہیے. نہیں, مورمنز کے اندر بھی جائز ہے. مجھے, میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں لیکن جب مذہب کی بات آئے تو مجھے بولے دیجیے گا. جی جی. چار کی اجازت ہے, حکم نہیں ہے. ہاں جی, اجازت ہے. اور وہ سرکمسٹانسز. اور دوسری بات یہ کہ ایک کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں ایکچولی مطلب کا سب باتیں سمجھ لیتے ہیں نا, ایون مذہب میں بھی جو جس کے فائدے کی بات ہے وہ لے لیتا ہے. جیسے آدمی اکثر یہ بات کہہ رہے ہوتے کہ چار جائز ہیں, چار, لیکن کس صورت میں کہ جب آپ نے دونوں کو کہتے چار جائز ہیں تو چار جائز ہیں. چار کی اجازت ہے. اور جہاں یہ مضمون ہے نا قرآن شریف میں کہ تم اور شادی کر لو, وہاں ایک یتیم بچی کا ذکر ہو رہا ہے. کیونکہ عرب یہ ہوتا تھا کہ اگر عزیز و قارب میں یتیم بچیاں رہ جاتی تو ان کی پرورش کرتے تھے, اور جب اگر خوبصورت ہوتی ہیں, ان کی جائیداد ہوتی, تو وہ خود ہی ان سے شادی کر لیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک یتیم بچی جو تمہارے پاس کفالت میں رہی ہے, اور اس کی پہلی آرزویں بڑی منزلائی ہوئی رہی ہیں, تو اگر وہ بڑی ہو جائے تو تم اس کی شادی وارث بن کر کہیں اور کر دو, تم اور شادی کر لو, تم چار کر لو. اچھا, یہ چار کی جب اجازت ہوئی تھی نا تو اہل عرب کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بڑی پابندی تھی. وہ تو 90 کرتے تھے. جی, یہ جو آپ کو آج چار زیادہ لگ رہی ہے نا, اس زمانے میں کم کی گئی تھی. مجھے ہرگز زیادہ نہیں لگتی, لیکن معاف کر دیجیے گا, میں سچ میں مذاق کر رہا ہوں, یہ والی بات مذاق میں گئی. ظاہر ہے آپ کو بھی گھر جانا ہے. کاش اس وقت میں آن ایئر نہ ہوتا, پھر میں آپ کو یہ ایک ٹیلی فون کال. میں رمضان کو نہیں بھولوں گا کہ یقین مانیں کہ رمضان میں اپنی بیوی سے سحری بڑی پھیکی ہوتی ہے اگر بیوی نہ ہو. سحری کا جو سارا لطف ہے وہ جب بیوی پراٹھے انڈے بناتی ہیں اور گھر کا وہ جو موسم ہوتا ہے, بچیاں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد, وہ رونقیں جو ہیں وہ گھر والوں سے. السلام علیکم جی سلمہ. جی جی, السلام علیکم. السلام. شاعر بول رہے ہیں؟ جی جی صاحب بول رہا ہوں. شاعر میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, میرا نام سلمہ ہے. جی سلمہ کیسی؟ میں نے آپ کا پچھلے پروگرام پورا دیکھا تھا. جی جی. اور جو آپ, میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ نے پروگرام نہیں کیا ہے, یہ اتنی بڑی دنیا کے سامنے حقیقت لائے ہیں کہ جن کا کہ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ میرے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہو چکا ہے, اور میں بھی اس چیز کا شکار رہی ہوں. اور بلکہ میری تو فیملی میں میری ایک کزن, اس کا تو ان چکروں میں گھر تک بک گیا. وہ 2 کمروں کے چھوٹے کوارٹروں میں آ گئے. وہ لوگ اتنی سفرنگ ہوئی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. اور میرے تو اب میرے تو روٹے کھڑے ہوتے پورا ہفتہ, پورا یہ ویکینڈ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یا اللہ نے کتنی مہربانی کی ہے, کتنی مہربانی کی ہے کہ تو نے آنکھیں کھول دی ہیں. اور اس قدر ہمارے گھر میں سفرنگز آئی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. میرا دل کرتا ہے کبھی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور آپ کو تمام حقیقت بتاؤں, کیونکہ میں ایسے لائیو پروگرام میں نہیں بتا سکتی. بلیو کرو بیٹا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی شو میں کال نہیں کیا ہے. پہلی دفعہ یہ میں نے آپ کو کال کی ہے, اور اتنا میرا دل ہے کہ میں کسی طرح سے آپ لوگوں کو بتاؤں, تاکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ یہاں چیز ختم ہو. یہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دیٹ پروگرام. I think after some time you should continue with. There are so many aspects related to it. اتنے زیادہ اس میں ایسپیکٹس ہیں کہ لڑکیوں کی عزتیں انوالوڈ ہیں, زندگی انوالوڈ ہیں. میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں. یہ انسان اپنے بیان بھی نہیں کر سکتا, اور عزت کے بارے اور رشتہ داروں کے ڈر کے مارے انسان خاموش ہے.
کہ سائلنس میں سفر کرتا ہے انسان. آپ اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے پاس شو میں واقعی تشریف لائیں, یہاں بیٹھیں, بات کریں, اپنی سٹوری کو شیئر کریں, بیکاز آئی تھنک جب شیئرنگ ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے, آئی تھنک لوگوں میں بہتری آئے گی. دیکھیں میرا خاندان اچھا عزت دار گھرانے سے ہوں, ٹھیک ہے, اور میرے آنے سے مجھے نہیں پتا کہ میرے فیملی ہرٹ ہوگا یا کیا ہوگا, اور میں خود بھی یقین کریں میں ہیلپ کرنا چاہتی ہوں اور لوگوں کو اپنی سفرنگس کی میں نے جو سفرنگس اٹھائی ہیں کہ لوگوں کو, اور جو لوگ سائلنس میں سفر کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کیا, تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ کیا کس طرح سے یہ لوگ میسمرائز کرتے ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس چل کے جائیں, یہ آپ کے پاس چل کر آتے ہیں. یہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ میں بے انتہا یقین کریں میں مفتیوں کے گھرانے کی عورت ہوں جہاں پہ یہ چیزیں بالکل اس کا تصور بھی نہیں ہے. اور اب اگر میرے خاندان والوں کو پتہ لگے کہ میں خود اس چیز میں انوالو ہو گئی تھی تو میرے خیال سے میرے شوہر تو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے, اور یہ شاید رکھیں بھی نہ گھر میں کہ میں نے یہ کیا حرکت کی. نہیں, آپ ایز لانگ ایز پروگرام نے تھوڑا سا کچھ بہتری کا پارٹ پلے کیا ہے, آئی تھنک دیٹس واٹ اٹ از. اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں اپنی سٹوری ضرور لکھ کے بھیجیں یا یہاں پر آئیں سنا دیں تاکہ میں اس کو ریلے کر سکوں, بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پہ جو گزری ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کسی کا گھر بھی بک گیا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. اور یہ پروگرام کرنے کا مقصد جو تھا, جب میں مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا, مفتی آصف سعید سے بات کر رہا تھا, تو ہم دونوں کا مطمع نظر جو تھا وہ ایک ہی تھا کہ ہم کو کسی طرح سے ان جعلی عاملوں, جعلی پیروں کے شعبدے بازیوں کو سامنے لے کے آنا. اچھا, اس کے بعد پھر ہم نے نوری صاحب سے بات کی, پھر اس کے بعد ہم نے حافظ تنویر صاحب جو ہیں ان سے بات کی. اس طرح سے پوری ایک ٹیم تیار ہوئی تھی. لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں صبح 9 بجے تک ہماری پوری ٹیم کی, یہاں اس کے پیچھے ایک روم ہے جسے ہم گرین روم کہتے ہیں, اس روم کے اندر صبح 9 بجے سے ہماری میٹنگ جاری تھی. 11 بجے تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کریں گے, ہم حافظ تنویر صاحب کی حقیقت جو ہے اس کو سامنے لے کے آئیں گے یا نہیں لے کے آئیں گے, کیونکہ مسلسل ہم کو تھریٹس آ رہے تھے, مسلسل باتیں ہو رہی تھیں. At 11 o'clock finally I got up and I said نہیں, ہم کو یہ کرنا ہے, ہم یہ کریں گے. ہم نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے ہم وہ کام کریں گے اور خدا ہماری مدد کریں گے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ خدا نے مدد کی, اور میں لٹرلی بتا رہا ہوں, میں آج بھی مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے یہ پروگرام کیا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, لیکن سلمہ آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی. پلیز اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کیجیے گا, اور آپ کی بھی اگر کوئی سٹوری ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت کہاں دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں, اور آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوری ہے اباؤٹ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ, کسی کی چیز کے بارے میں, دس از یور پلیٹ فارم, دس از یور, یہ 10 تک کے بعد ہے. آپ یہاں پر مجھے کال کریں, میرے ٹیم ممبرز کو کال کریں, ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. لیٹس چینج پاکستان, آئیے مل کے پاکستان کو بہتر کرتے ہیں. اسی ہنسی مذاق کے چکروں میں یہ مت سمجھیے گا یہاں بیٹھ کے اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 4 شادیاں یا 5 شادیاں یا 10 شادیاں. ایک بات میں ایڈ کروں گی کہ نکالوں سے ہوشیار ہمیشہ رہیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے. بات یہ ہے کہ جو جعلی عامل والی بات ہوئی نا, یہ ہم نے ایزی بہت ہے نا, یہاں نمبر لکھا ہوا ہے, اگر ہم اپنے گھر سے یہاں تک آؤں تو میں خیال ہے 25 دفعہ میری نظر تو پڑے گی ان پہ. ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ کیوں, مطلب اچھے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں, آپ کا برجز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اس پہ آپ کیوں اتنا بڑا, وہ کون راتوں رات آ کے بڑا بورڈ لکھا ہو کہ محبوب آپ کے قدموں میں, اور جب اولاد آپ کے ہاتھ میں, مطلب پتہ نہیں کیا باتیں لکھی ہوتی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. سوری جی, سوری, آپ پھر جائے گا ابھی آ رہے ہیں باتوں کا. شاہد ہے کہ
بغیر میوزک کے یہ والا شعر کر دیجئے. آئے معراج میں عرش پر مصطفیٰ, تب نہ مالک میں بندے میں پردہ رہا, آسمان سے ملائک نے جھک کر کہا, ساری مخلوق میں حق نما تو ہی ہو. آئے معراج میں, آئے معراج میں عرش پر مصطفیٰ, عرش پر مصطفیٰ, تب نہ مالک میں بندے میں پردہ رہا. جب نہ مالک بندے میں پردہ رہا, آسمان سے ملائک نے جھک کر کہا, عرش پر سے ملائک نے جھک کر کہا, ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. میں آپ کے عرفان کا قائل ہو گیا. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسلام کے لیے سینہ کھولتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے ایمان کے لیے شرح فرماتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے وجدان کے لیے سینہ کھولتا ہے. تو ماشاءاللہ حضور سے بڑی محبت. مجھے بھی ایک بات کہنی تھی, میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں, آپ حضور سے بہت محبت کرتے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتی ہے فرع, ایک ہے جڑ ایک ہے شاخ. شاخ اصل کی محتاج ہے, لیکن جس قدر اصل اپنی شاخ سے محبت کرتی ہے نا, شاخ اصل سے نہیں کر سکتی. ماں باپ اصل ہے, اولاد شاخ ہے. اولاد محتاج ہے ماں باپ کی. اولاد لاکھ کہے کہ میں ماں باپ سے محبت کرتی ہوں, لیکن اتنی محبت ماں باپ اولاد سے کرتے ہیں, اولاد نہیں کر سکتی. امتی جتنا بھی کہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں, یقین مانے حضور جتنی محبت کرتے ہیں ہم آپ نہیں کر سکتے. تو خیر وہاں تو مقابلہ, وہ تو اس میں تو بحث ہے ہی نہیں. یہ نہیں کبھی بھی بحث ہوئی نہیں. میں تو آپ کی بات کی تائید کی, آپ کو یہ بتایا کہ حضور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخوں میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا, منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور کہا لوگوں ایک عظیم مہینہ تم پر صاحب فکر ہونے والا. نام نہیں بتائے, حسن خطابت کے ساتھ, کہ جس کا پہلا عشر رحمت ہے, پھر مغفرت میں نجات ہے, اور میں نے یہ مہینہ تمہارے لیے اللہ سے مانگا ہے. اللہ اکبر, میں نے تمہارے لیے یہ مہینہ مانگا ہے, اس میں اپنے رب کو راضی کر لو. ڈائٹنگ کے لیے حضرت غذا سے دوری ہے, اور روزے میں خدا سے دوری. کیوں؟ ایک وقت کا کھانا, صرف دوپہر کا کھانا نہیں کھانا. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ مانگا ہے. حضرت آدم علیہ السلام روئے ایک سہوا نسیان پر, ایک بھول پر. یحییٰ علیہ السلام روئے خوف خدا سے, اور ہمارے نبی ہمارے لیے روئے, امت کے لیے روئے اللہ اکبر. تو ہمیں بھی اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے تو یہ حضور کے شکریہ کے لیے ہے, نعت مصطفیٰ ہے. اور یہ ہم تو نعت لکھتے ہیں, تقریر کرتے ہیں زبان سے, الفاظ سے, آپ کلام پڑھ رہے ہیں. اللہ, کربلا والوں نے تو اپنے خون سے نعت مصطفیٰ ہی لکھی. سبحان اللہ. کیا بات, کیا بات, کیا بات. میں ڈائٹنگ تک لے آیا ہوں سر, ہاں ڈاکٹر صاحب سے. اچھا, وہ اس کے بعد بات ہو ہی نہیں سکتی, اس کے بعد صرف بریک ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر ہم بات کریں گے تو پھر وہ بات بنے گی نہیں. تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب آپ ادھر آ جائیے, آپ آ جائیے میرے پاس آ جائیے. جب ہم بریک لے لیں گے, ہاں آپ کے پاس سے اوپر سے بلا رہا ہوں ان کو, جب ہم واپس آئیں گے نا تو ہم ڈائٹنگ کے بارے میں ڈیفینیٹلی بات کریں گے. آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا تیل ہے جو آپ کو استعمال کرنا چاہیے, وہ کون سا تیل ہے جو نہیں استعمال کرنا چاہیے. لوگوں کا تیل بالکل استعمال مت کیجیے, کیونکہ لوگوں کا تیل بہت برا ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر آپ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کا تیل, تو پہلی فرصت میں کوشش کیجیے کہ ان کی مزدوری, ان کے پسینہ خشک کرنے سے پہلے ان کو دیں. چھوٹا سا ایک بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم, ونس اگین ویلکم بیک. آف کورس میں حمزہ علی قادری صاحب کے ساتھ ہوں, ڈاکٹر رابعہ کے ساتھ ہوں. ایک ٹیلی فون کال ہے جی سدرا کی, پہلے وہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی طرف آئیں گے. السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ گڈ گڈ, آپ کیسی ہیں؟ آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے, کون سا انعام چاہیے؟ مجھے کیا چاہیے جو آپ لینا چاہیں. آپ مجھے بتائیے, what do you want? آپ کو عیدی چاہیے, آپ کو کپڑا جوڑا چاہیے, آپ کو افطار پارٹی, افطار ڈنر کے واؤچرز چاہیے, کیا چاہیے؟
مجھے کیا چاہیے؟ اچھا گھر آپ کی جو مرضی. اچھا گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ میری کوئی پریفرنس نہیں ہے. گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ 4. 4 لوگ ہیں. ہاں. تو اگر ہم آپ کو ڈنر واؤچرز دے دیں؟ لگتا ہے آپ کو مجھے. ہاں جی میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میں نے بالکل نہیں پہچانا. مدرا کی سسٹر. کس کی سسٹر؟ مدرا. او مائی گاڈ. اچھا یہ وہ ہیں جن کی بہن کی جو شادی کی بات جو طے ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ میں نے ریڈیو اب آئی ریممبر ان کو پرابلم یہ تھا کہ ندرا کی بات وہاں نہیں ہو رہی تھی جہاں ندرا چاہتی تھی اور جہاں وہ چاہتے تھے. میری وجہ سے تھی. وجہ تو اللہ میاں کی ہے, میرا بس وسیلہ بیچ میں ڈل گیا. باقی ویسے ندرا کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے, گئی بھی ہے. چلو ٹھیک ہے. ہم لوگ آپ کو افطار واؤچرز دینے جا رہے ہیں. تھینک یو. ہیلو جی بولیے. جو آپ کے پچھلے ویک کے پروگرام تھے بہت اچھے گئے تھے. ابھی آپ اس ویک کو دیکھیے گا, ابھی تو شروع ہوا ہے. کل ایک سرپرائز ہے ہمارے پاس آپ سب کے لیے. چلیں, تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. کمنگ بیک ٹو یو میم, خدا کا واسطہ دے دیجیے, بڑی نوازش ہوگی. ارے سو کیوں جاتے ہو؟ سب کو روزہ لگ رہا ہے. آپ کیوں دیکھنے میں گم ہو جاتے ہیں؟ یا تو مجھے دیکھ رہے ہیں یا پھر کہیں اور دیکھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ڈائٹنگ, ہم لوگ رمضان کو ڈائٹنگ کا مہینہ کیوں سمجھتے ہیں اور پھر ڈائٹنگ کبھی ہو نہیں پاتا؟ نہیں, ڈائٹنگ میں تو بلکہ کہتی ہوں سمجھ کے کھائیں تو بہتر ہے. ابھی جو یہ بات ہو رہی تھی نا, آپ اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں. ضروری نہیں ہے کہ افطاری میں جتنا کچھ ہے وہ سب آپ ہی نے کھانا ہے. ٹھیک ہے بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو روکنا سب کچھ. اچھا میں ایک عجیب حیرت انگیز بات بتاؤں, ایز اے نیشن ہم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. تھوڑی سی عبادت کر لیں تو سمجھتے ہیں بہت کر لیا. تھوڑا سا روزہ رکھتے ہیں اور اینڈ میں سمجھتے ہیں اتنے بھوکے رہ لیے, بڑی محنت ہو گئی. قربان جائیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں پاکا ہوا کرتا تھا. اور میں ایک جگہ سلام ہوتا تھا تو وہاں میں وہ سنتا تھا, وہ شعر تھا, کیا حسین شعر تھا کہ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی, انچھنا آٹا موٹی جھوٹی, وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا, صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سرکار کی یہ جو غربت تھی وہ اختیاری تھی کہ امت کے غریبوں کو سہارا رہے. اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ ہر صفت کمال پہ تھی تو سخاوت اتنے کمال کی تھی کہ آپ کے پاس مال بہت آتا تھا, 5واں حصہ ملتا تھا ہر صحابی سے, سمجھے کتنا گنا زیادہ. لیکن وہ پہاڑیوں کی طرح ایک منڈیرے بن جاتی ہیں دروازے کے سامنے, مگر ایک دانہ گھر میں نہیں لاتے تھے, بانٹ کے آتے تھے. آپ کی بیٹی کے گھر میں جو فاقے ہوتے تھے وہ اختیاری تھے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا ہے. اور یہ جو روزہ ہے یہ تربیت والا ٹریننگ والا ہے. اور پھر وہی ہے کہ غریبوں کا آپ احساس کیجئے کہ آپ ایک وقت کھانا نہیں کھاتے تو جیسا آپ سے بات ہو رہی تھی کہ مزاج کہاں پہنچتا ہے, غصہ آتا ہے. حضور کے پاس ایک صحابی تشریف لائے, کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی. سرکار نے فرمایا غصہ نہ کرو. کہا حضور کوئی نصیحت, کہا غصہ نہ کرو. غصہ 3 دفعہ منع کیا کہ غصے کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہے ہمارے خراب ہو جاتے. غصہ آئے وضو کر لیں, کھڑے تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں, غصہ نہ کریں. اب یہ جو بھوک کی شدت ہمیں غصے پہ لاتی ہے, وقت نہیں ہے نا. یہ جتنی تربیت, یہ ہمارے جو جتنا بھی ہیجان ہے محرک نفس کا سارا چھپا ہوا ہے جو بھی ہے, اور اس کا علاج ظاہر ہے. محرک شرارت کا, محرک کسی بھی نفسانی خواہش کا وہ چھپا ہوا ہے, مصلح ظاہر ہے. اور جب تک ہم کسی گائیڈنگ فرینڈ سے نہیں ملیں گے اور ظاہر میں اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو میں اندر سے اچھا نہیں ہو سکتا ہوں. یہ روزہ میری اصلاح اس لیے کرتا ہے کہ پھر میں ظاہر میں بھی کھانے پینے سے تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بھوک کی شدت کہاں تک پہنچاتی ہے. ہر خواہش کی شدت جو ہے وہ انسان کو شر کی طرف لے جاتی ہے. لیکن میں یس کروں گا کہ ہم غریبوں کو برا کہتے ہیں اور وہ جو ان کی کیفیات رد عمل جو کچھ بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بالکل ڈیو ہوتا ہے. اس لیے تو اسلام نے روزے کے ساتھ, نماز کے ساتھ, بلکہ زکوٰۃ کا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ, عبادت کرو لیکن غریبوں کو پیسے بھی دو. سادہ ترجمہ یہ ہے حضرت, پیسے دو. اچھا یہ تو آپ قوم کو بھکاری بنا دیں گے. آپ کا تو زکوٰۃ کا نظام یہ تو آپ کی قوم کام نہیں کرے گی. نہیں, جس طرح اقیموا الصلاۃ میں نماز قائم کرو میں ایمان طہارت پوشیدہ ہے, اسی طرح
یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ لو، یہ کہا زکوٰۃ دو. تو جب زکوٰۃ دو کا حکم ہے تو اس میں پوشیدہ ہے کہ محنت کرو، پیسے کماؤ. صحیح بات. دنیا کو چھوڑو نہیں، جسم جان عقل لگاؤ، پیسے کماؤ اور پھر غریبوں کو دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور آج وہ پھر حضرت آپ میرے خیال اندر سے عالم ہے. آپ نے آیت پوری پڑھی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. جبکہ نماز کا ذکر ہو چکا تھا تو یہ رکوع کا ذکر کیوں ہوا؟ یہ رکوع و نماز والا نہیں ہے، یہ جھکنے والا ہے، عاجزی والا ہے. تھوڑا سا اپنا حصہ بھی رکھوں نا میں. یہ وارکعوا مع الراکعین، لوگوں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، میں اس کے بعد مغرور نہ ہو جانا، رہنا انہی کے ساتھ جو جھکے ہوئے رہتے ہیں. کیا بات، کیا بات. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب سے مستفید نہیں، بہت اچھا ہوا. مجھے ڈائٹ کا موضوع پسند نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے، آپ کو تو پھر دوبارہ زحمت ہوگی. کل پرسوں ترسوں ملاقاتیں تو اب رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور لائک آئی سیڈ کہ ابھی بھی پوری طرح سے ہمارا فارمیٹ ریویل نہیں ہوا ہے. میں نے اپنے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ سے، جیو سے بھی یہ اجازت مانگی تھی کہ مجھے آپ عید کے بعد تک کی مہلت دیں، پھر میں آپ کو یہ شو کا جو پورا فارمیٹ ہے، پورا شو، آئی پرومس یو، ابھی جو آپ دستک کے بعد دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے جو 4 ویک کے آپ نے دستک کے بعد دیکھیں، ایسا شو ہرگز نہیں ہے. یہ شو ایک بہت ڈفرینٹ شو ہے. آئی پرومس یو کم سپٹمبر کے فرسٹ ویک سے جو آپ شو دیکھنا شروع کریں گے، اٹس گوئنگ ٹو بی انٹائرلی ڈفرنٹ. یہ آپ کی زندگی کو چینج کرے گا، یہ میری زندگی کو چینج کر رہا ہے. میرا عشق بنتا جا رہا ہے، میری آواز بنتا جا رہا ہے. اینڈ لیٹس سی ہاؤ اٹ ہیپنس. دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہو رہی ہے سر. جاتے جاتے آپ ہمیں کیا عطا کریں گے؟ اور آپ لوگ اگر مجھے کال کرنا چاہتے ہیں، میسیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں. آف کورس ڈی کے بھی لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا نام لکھیے، اسپیس دیجیے، پھر اس کے بعد اپنا میسیج لکھیے. سینڈ اٹ ٹو 436. سر جی، مائنی میں کنوں اکھاں درد بچھوڑے دا. مائنی میں کنوں اکھاں درد بچھوڑے دا حال نی. مائنی میں کنوں اکھاں سکھاں دی روٹی سولاں دا سالن آہیں دا بالن بالنی. مائنی میں کنوں اکھاں درد وہ چھوڑے دا حال نی. مائنی میں کنوں اکھاں مائنی